न्यूक्लियर वेपन जब डेवलप हुए तो उनका जो बेसिक पर्पस था या बेसिक मकसद था वो एक डिटेरेंट वैल्यू क्रिएट करना था। अमेरिका के इस बयान के बाद कि वो नए टेस्ट करने जा रहा है और लेकिन उन्होंने खदशात जाहिर किए हैं, उन स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भी ये इंडिकेशन दी थी कि अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो इंडिया भी नए न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो जाहिर बात है ये पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे उभर के आएगा। और खित्ते में ऑलरेडी दो जौहरी ताकतें हैं, खुदा ना खास्ता अगर यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया पे इस तरह पड़ेगा कि इंडिया की कोशिश होती है अमेरिका को फॉलो करने में। अभी मई 2025 में देख लिया कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मुजाहरा करते हुए जंग को फैलने नहीं दिया बल्कि उसको कंट्रोल किया। ऐसी रियासतें जो इन टेस्टों को कंडक्ट करना चाहती हैं, दोबारा से रीटेस्टिंग की तरफ जाना चाहती हैं, तो जाहिर बात है इसके खित्ते पे और बल्कि आलमी जो सतह पे इसके काफ़ी जो नेगेटिव फॉल आउट हो सकते हैं। न्यू आर्म्स रेस का फिनोमेना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरा नाम मलिक कासिम मुस्तफ़ा है और मैं डायरेक्टर आर्म्स कंट्रोल एट डिसआर्मामेंट सेंटर का फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। सबसे पहले तो मुझे जौहरी हथियारों के जो पहले पास में टेस्ट हो उसके हवाले से देखना चाहिए, क्योंकि जौहरी टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसका 1945 में सारी दुनिया ने विटनेस किया कि जंग अज़ीम दोम के इख्तिताम पे अमेरिका ने इस्तेमाल किया और उससे जो है एक प्रोलिफरेशन की एक लहर चल पड़ी। उसके बाद चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, फिर पाकिस्तान, इंडिया और फिर नॉर्थ कोरिया भी इस दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन ये क्योंकि टेक्नोलॉजी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ज़ुमरे में आती है न्यूक्लियर वेपन्स, तो उस हवाले से एक काफ़ी सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम भी कहते हैं, उनका डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिफरेंट ट्रीटीज़ थी, उनको मार्ज़ वजूद में लाया गया ताकि इस टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस तबाह कुन जो टेक्नोलॉजीज़ को हासिल ना कर सके। तो उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, ऐसी ट्रीटीज़ भी थी जिनका टोटल उसका जो समझ ले मकसद ये था कि न्यूक्लियर टेस्ट फर्दर ना किए जाए। उस ट्रीटी पे उसको कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का नाम देते हैं जो 1996 में बार्ज़ वजूद में आई, लेकिन वो फुली मटीरियलाइज नहीं हो सकी। लेकिन स्टेट्स ने जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे या ऐसे कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी रखते थे, उन्होंने यूनिलैटरल मोरेटोरियम की तरफ, यूनिलैटरल मोरेटोरियम से मेरी मुराद कि उन्होंने खुद से तय किया कि वो मज़ीद टेस्ट नहीं करेंगे ताकि उससे आलमी अमन में जो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला एलिमेंट है और जो एक सफारती सतह पे जो है वो एक प्रेशर जो है बिल्ट हो कि ताकि कोई भी नए टेस्ट ना करे। जो टेक्नोलॉजीज़ जो टेस्ट पहले हो चुके उन्हीं की बेस पे उन्होंने अपने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो उसमें पाकिस्तान भी इस यूनिलैटरल मोरेटोरियम को फॉलो करता है और भी जो 6-7 कंट्रीज़ हैं वो भी इस यूनिलैटरल मोरेटोरियम को फॉलो करते हैं और एक तरह से यूनिवर्सल किस्म का एक मोरेटोरियम इस्टेब्लिश हो चुका था कि आइंदा नए टेस्ट नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के इस बयान के बाद कि वो नए टेस्ट करने जा रहा है और लेकिन उन्होंने खदशात जाहिर किए हैं कि काफ़ी सारी और न्यूक्लियर रियासतें हैं उन्होंने अंडरग्राउंड टेस्टिंग वगैरह की है जो कि सरासर बेबुनियाद है, उसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। तो उन चीज़ों के बिना पे अगर आप एक डिसीजन लेते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का जिसको ग्लोबली जो है वो ना सिर्फ उसको ख़त्म करने की बल्कि उसको तल्फ करने की भी बातें हो रही हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है आलमी इंसानियत के लिए ये तबाह कौन है, तो इसका इख्तिताम होना चाहिए ना कि इसमें और बढ़ोतरी हो। तो इस तरह के टेस्ट जो है वो सारी बात है वो इस तरफ इंदिया देते हैं कि ऐसी रियासतें जो इन टेस्टों को कंडक्ट करना चाहती हैं, दोबारा से रीटेस्टिंग की तरफ जाना चाहती हैं, तो उनके मकासद यही हैं कि वो नए और हथियार बनाना चाहते हैं। अब अगर अमेरिका का देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा टेस्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, गो कि उन्होंने 1992 में इनको बंद कर दिया था यूनिलैटरली। लेकिन अगर दोबारा इस तरह के टेस्टिंग वो करते हैं तो ज़ाहिर बात है इसके खित्ते पे और बल्कि आलमी जो सतह पे इसके काफ़ी जो नेगेटिव फॉल आउट हो सकते हैं। वो इस सूरत में क्योंकि अगर एक कंट्री उसको टेस्ट करेगी तो उसको मिसाल को उसकी तकलीद लेते हुए बाकी न्यूक्लियर कंपनी जिन्होंने न्यूक्लियर स्टेट जिन्होंने यूनिलैटरल मोरेटोरियम अडॉप्ट किया हुआ है वो भी सोचेंगे कि अगर खित्ते में उनको ज़रूरत महसूस हुई थी वो भी
رینیو ٹیسٹنگ کی طرف جائیں گے، ری ٹیسٹنگ کی طرف جائیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی اور ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے جو وہ برعکس چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے امریکہ کی جو اس طرح کی پالیسی اور اس طرح کی ڈکلیریشن ہے وہ کوئی پازیٹیو رزلٹ یا آؤٹ کم نہیں جنریٹ کریں گی، بلکہ ایک نیگیٹو اس کا فال آؤٹ ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی ریاست کو جس کا یہ مقام ہے اس کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی، آرمز ریس کی اگر بات کریں تو آرمز ریس ایک نیو آرمز ریس کا فینومینا آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس ٹیسٹنگ کے بعد ایک نئی آرمز ریس اور جنم لے گی، بلکہ اس کچھ ریسنٹ جو اس دہائی کے اندر اگر دیکھیں تو ایک نئی آرمز ریس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ وہ آغاز اس طرح سے ہو چکا ہے کہ بعض ریاستیں ہیں، بڑی ریاستیں وہ سمجھتی ہیں کہ گلوبلی جو اور انٹرنیشنلی جو حالات ہیں وہ بڑے انسرٹن ہیں، سیکیورٹی سچویشن جو انپریڈکٹیبل ہے۔ دنیا میں اگر دیکھیں تو کنفلکٹس دوبارہ ری ایمرج ہو رہے ہیں، اور ریجنل لیول پہ بھی کنفلکٹ، ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے انڈیا پاکستان کے درمیان بھی ایک کنفلکٹ وٹنس کیا ہے۔ تو اس ساری سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹس یہ سمجھتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک نئی قسم کی آرمز ریس آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، جس میں تمام سٹیٹس اپنی نیوکلر ویپنز کو، اپنے ڈیلیوری سسٹمز کو، اپنی کنونشنل ویپنز کو، اپنی کنونشنل فورسز کو وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ وہ ماڈرنائز ان خطوط پہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک کو دیکھ کے دوسرا کر رہا ہے، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا کر رہا ہے، تیسرے کو دیکھ کے چوتھا کر رہا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ایک نیو آرمز ریس آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر امریکہ نیا نیوکلر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دور رس نتائج ہوں گے۔ نہ صرف امریکہ جو ہے وہ ان نارمز کی وائلیشن کرے گا، بلکہ اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے ملکوں کے پاس بھی ایک اختیار آ جائے گا کہ وہ اسپیشلی وہ ملک جو امریکہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، وہ بھی چاہیں گے کہ پھر وہ بھی اپنے نیوکلر ٹیسٹنگ کی طرف جائے۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کے روک تھام ہونی چاہیے، اور نیوکلر ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے تمام نیوکلر ریاستوں کو۔ جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک نیو آرمز ریس کنونشن لیول پہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اگر ایک نیوکلر ڈومین میں ایک نئی آرمز ریس اگر اس میں سٹارٹ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے خطے پہ اور اس کے انٹرنیشنلی جو اس کے اثرات ہوں گے وہ کافی نیگیٹو ہوں گے۔ نیگیٹو ان سینس کہ اب اگر ریسنٹلی پچھلے 10 سالوں میں اگر دیکھیں تو ریاستیں جو ہیں جو نیوکلر ویپنز کیپیبلٹی رکھتی ہیں وہ اپنی ڈاکٹرائنز کو، اپنی نیوکلر وار فائٹنگ سٹریٹجیز کو چینج کر رہے ہیں۔ نیوکلر ویپن جب ڈیولپ ہوئے تو ان کا جو بیسک پرپس تھا یا بیسک مقصد تھا وہ ایک ڈیٹیرنٹ ویلیو کریٹ کرنا تھا، تاکہ آپ کے اینیمی کو، آپ کے ایڈورسری کو یہ باور ہو جائے کہ اگر میں اس پہ حملہ کروں گا تو اس کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، یہ میرے اس حملے کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اس سے جو ایک ڈیٹیرنس ایفیکٹ کریٹ ہوتا تو اس کی وجہ سے ملکوں کے درمیان جو ہے اسپیشلی جو میجر پاورز جن کے درمیان عالمی جنگوں کے چانسز تھے وہ کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ لیکن جب اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کا یہی مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ نئے ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، زیادہ لیتھل ہتھیار بنانا چاہتے ہیں۔ ایک اور فینومینا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز کی طرف جا رہے ہیں، لو ییلڈ نیوکلر ویپنز کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ویپن جو صرف بیٹل فیلڈ کے لیول پہ استعمال ہو سکتے ہیں، جو ایک لمیٹڈ جن کا ایک آؤٹ کم اور لمیٹڈ فال آؤٹ ہو سکتا ہے، ان ویپنز کی تیاری میں یہ نئے ٹیسٹ جو ہے یہ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ خدشات ظاہر کیے جا سکتے ہیں کہ یہ جو ری ٹیسٹنگ ہوگی، دوبارہ اگر ٹیسٹنگ سٹارٹ کریں گے تو اس کے دور رس نتائج ہوں گے اور جو کہ عالمی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ ظاہری بات ہے اس میں جو اگر عالمی امن کے خطرے میں اگر یونائٹڈ نیشنز اور اس کے اداروں کو رول کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایسی ٹیکنالوجی کی پرولیفریشن کو روکنے کے لیے کام کیا، ایسی ٹیکنالوجی کو پیسفل مقاصد کے لیے استعمال کرنے پہ زور دیا، ایسی ٹیکنالوجی کو فردر جو ہے دوسری کنٹریز کے درمیان نہ پھیلے، عدم پھیلاؤ کے ڈیفرنٹ معاہدے اور ڈیفرنٹ جو انسٹرومنٹس تھے وہ نہ صرف تیار کیے بلکہ ان کی ریپوزیٹری بنی اور مختلف ریاستوں کو قائل کیا کہ وہ اس چیز کا حصہ بنے۔ لیکن اگر ہم ری ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے وہ جو نیوکلیر نان پرولیفریشن رجیم جو ڈیولپ ہوا ہے وہ بھی بہت ویکن ہوگا۔
اس سسٹم پہ ان میئرز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے اعتبار کم ہو جائے گا، تو اس سے نیگیٹو ایک سیٹ بیک آئے گا ان اداروں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان اداروں کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اور ایک پرامن مستقبل دینے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز اور ڈفرینٹ جو اس کے ادارے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسے کام کریں کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات دوبارہ ناروپ پذیر ہو، اور اسٹیٹ جو ہے وہ تخفیف اسلحہ کی طرف جائے، ان کے عدم پھیلاؤ کی طرف جائے، نہ کہ نئے اسلحہ بنانے میں اور نئے ویپنز ڈیولپ کرنے میں ان کا ایک رول ہو۔ اس میں اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو انڈیا کو جو اتنا امبولڈن کیا ہے، اس مقام پہ جو لایا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر یو ایس نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ انڈیا پہ پڑے گا۔ انڈیا پہ اس طرح پڑے گا کہ انڈیا کی کوشش ہوتی ہے امریکہ کو فالو کرنے کی، کیونکہ اگر کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے بھی یہ اندیا دیا گیا تھا کہ شاید امریکہ نیوکلیر ٹیسٹنگ کی طرف جائے، ان سٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے بھی یہ انڈیکیشن دی تھی کہ اگر امریکہ ٹیسٹ کرے گا تو انڈیا بھی نئے نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پہ ابھر کے آئے گا، اور خطے میں آلریڈی دو جوہری طاقتیں ہیں، ان کے درمیان امن ہونا چاہیے، نہ کہ جنگ و جدل ہونا چاہیے۔ آپ نے ابھی مئی 2025 میں دیکھ لیا کہ پاکستان نے ریسٹرینٹس اور رسپانسبلٹیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کو پھیلنے نہیں دیا، بلکہ اس کو کنٹرول کیا، اس کو ریسٹرینٹ کیا، کیونکہ یہاں پہ خطے میں جیوگرافیکل پروکسیمیٹی ہے، دونوں سٹیٹس کے بارڈر ایک سے ملتے جلتے ہیں۔ گولڈ وار ماڈل میں تو یہ مثال تھی کہ ان کے درمیان 30 منٹ کا فلائٹ ٹائم تھا میزائلز کا، تو اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی حادثاتی طور پہ یا اتفاقی طور پہ اگر کوئی میزائل یا ایسا سسٹم لانچ ہو جاتا تھا تو اس کو کنٹرول کرنے کی کیپیبلٹی تھی، لیکن انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی فلائٹ ٹائم نہیں ہے، ہارڈلی 2 سے 3 منٹ۔ اس میں اگر آپ کوئی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں یا غلطی سے بھی کوئی آپ کا نیوکلیر کیپیبل ڈیوائس آپ کی یوز ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو اس کو روکنے کا چانس نہیں ہے، جو کہ خطے کے نہ صرف امن کے لیے بلکہ یہاں پہ رہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر انڈیا امریکہ کی تقلید کرتے ہو اور امریکہ کا ٹیسٹ کرتا ہے اور انڈیا اس کی تقلید کرتے ہو، وہ بھی ٹیسٹ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان پہ اور خطے پہ ایک منفی اثر مرتب ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کو بھی پھر ہو سکتا ہے ایسے اقدامات کی طرف جانا پڑے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ریاستوں کو جو ہے وہ ریشنلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مل بیٹھ کے جس طرح باقی جو ڈفرنٹ لائک NPT اور باقی جو انسٹرومنٹس تھے ان پہ کام کیا، اور اوورآل ایک انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ امن اور ایسی ایفرٹس کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کو، اسپیشلی جو ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں، نیوکلیر جو جوہری طاقتیں ہیں، ان کو بھی اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو پاکستان وہ واحد کنٹری تھی جس نے ساؤتھ ایشیا کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا تھا کہ ہمیں ریجنل ٹیسٹ بین ٹریٹی کر لیتے ہیں تاکہ نہ انڈیا ٹیسٹ کرے نہ پاکستان ٹیسٹ کرے، لیکن انڈیا نے پاکستان کو مجبور کیا۔ جب اس نے پہلے 74 میں ٹیسٹ کیا، پاکستان نے اس ٹائم بھی یہ کنسرن ریز کیے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ پرپوزل آفر کیا کہ اگر ریجنل ٹیسٹ بین ٹریٹی ہو جائے، نیوکلیر ویپن فری زون کی بھی بات کی کہ فری زون اس کو بنا دیا جائے تاکہ خطے میں امن قائم رہے۔ لیکن جب انڈیا نے 1998 میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ایکسیپٹ ٹو میچ دیٹ رسپانس۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوتا، اپنے دفاع کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح کے وہ اقدام اٹھاتا ہے، لیکن پاکستان کا بھی یونیلیٹر موریٹوریم ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں کوئی ایسا امبیلنس نہ کریٹ ہو جس کی وجہ سے اسے اس طرح کے کوئی سٹیپ لینا پڑے۔ دیکھیں جی، سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوکل آڈینس کے لیے یا لوکل پاپولیشن کے لیے یا جہاں پہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہاں پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے ان چیزوں کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ گلوبل پیس اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی ڈومیسٹک پولیٹکس کا ایلیمنٹ یا ڈومیسٹک پولیٹکس کی کوئی کڑی نہیں ہے کہ جس پہ اتنی بات کی جائے۔ ڈیفینیٹلی اگر کوئی ان کے ذہن میں ایسے کوئی
موجودہ ایڈمنسٹریشن کے ذہن میں ہوں کہ اس طرح کے سٹیپ لینے سے وہ پاپولیرٹی گین کر سکتے ہیں اور میسز کا ووٹ گین کر سکتے ہیں، تو وہ ان کی ایک خام خیالی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو آپ جلسوں میں اور جگہ پہ اعلانات کریں اور اس پہ اپنا عمل کر کے جو ہے اپنے ملک کو یا اس کے مفادات کو نقصان پہنچائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاید ایک گلوبل سگنل ہو دوسری کنٹریز کی طرف، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کانفلکٹس دوبارہ ری ایمرج ہو رہے ہیں، اور یہ کنٹریز جو میجر پاورز ہیں وہ اپنی ڈاکٹرائنز کو اور اپنی وار فائٹنگ اسٹریٹجیز کو چینج کر رہی ہے. تو جس سے ایک اندیہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید فیوچر میں نیوکلیر ویپن کو یوز کرنے کی کوئی پاسبلٹیز ایکسپلور کر رہے ہوں تاکہ وہ اپنے انیمی کو اور زیادہ ڈرا سکیں. کیونکہ جب اس طرح کے سینیریو ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں ریڈینس لیول، الرٹ لیول، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس میں غلطی، چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اگر کوئی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے یوٹیلائز بھی کر رہا ہے تو ایسے سیریس چیزوں کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے یوٹیلائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ایک بیان سے ظاہری بات ہے اگر وہ امریکہ اپنی تیاری کرتا ہے تو ساتھ باقی ملک بھی اس چیز پہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کریں گے، جس سے خطے میں اور ٹینشن بڑھے گی، علاقوں میں ریجنل لیول پہ بھی ٹینشن بڑھے گی. جس طرح اگر انڈیا اس چیز کو اثر لیتے ہوئے تیاری کرتا ہے تو پھر دوسرے ملکوں پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایسی چیزوں کو کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. وہ دوسرے ایجنڈاز ہوتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، سوشل بینیفٹس کے ایشوز ہوتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، ان پہ جو ہے ریاستیں جو ہے وہ پلے کرتی ہیں. یہ تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان مودی جو ہے جس طرح وہ جنگ کو استعمال کرتا ہے ایز اے الیکشن ٹول، تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان کوئی کسی قسم کی ایکٹیو کنفلکٹ ہے یا ان کے درمیان ہاسٹیلٹی اس لیول کی ہے کہ اس میں نیوکلیر ہتھیاروں کی جو ہے دوبارہ ٹیسٹنگ جو ہے اس کو ایک مدعا بنا کے یا اس کو ایک پولیٹیکل ٹول بنا کے یوز کیا جائے. جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، جس میں آپ سمجھ لیں کہ کافی سارے مور دین 180 اسٹیٹس ہیں، ان میں سے میجورٹی کی ایکسیپٹ فیو ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ مختلف ریجنز میں انٹرنیشنل لیول پہ امن کریٹ ہو. ان ہتھیاروں کو، جس میں کیمیکل، بایولوجیکل اور نیوکلیر ہتھیار شامل ہیں، ان کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہا گیا. میس ڈسٹرکشن کا اس کو ٹائٹل دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ لامحدود تباہی لائیں گے ان کا استعمال خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیشہ سے یہی ایفرٹ رہی ہے کہ اس کے خطرات کو کم کیا جائے، اس کے پھیلاؤ کو کم کیا جائے اور اس ٹیکنالوجی کو اتنا سیف اینڈ سیکیور کیا جائے کہ کوئی ٹیررسٹ یا کوئی اور اینٹی اس کو حاصل نہ کر سکے. لیکن اسٹیٹس کے درمیان بھی ڈیفرنٹ جو ہے ریگولیشنز ڈیولپ کی گئی، ڈیفرنٹ ٹریٹیز بنائیں گئی، ڈیفرنٹ نارمز اسٹیبلش کی گئی کہ اس ٹیکنالوجی کو بتدریج کم کیا جائے، ختم کیا جائے. اگر دیکھیں تو جو سالٹ اور پھر اس کے بعد نیو سٹارٹ ٹریٹی اور امریکہ اور رشیا کے درمیان جو ایک ڈیفرنٹ جو معاہدے ہوتے رہے تھے، ان کا یہی مقصد تھا کہ نیوکلیر ویپنز کو کم سے کم کیا جائے. اور ان ٹریٹیز نے کافی حد تک ایک واضح اس میں سکسیس بھی اچیو کی تھی. ہزاروں وار ہیڈ سے چند ہزاروں پہ بہت زیادہ مطلب ایک ٹائم تھا کہ 30,000 سے زیادہ نیوکلیر ہتھیار ایمرج ہو گئے تھے، لیکن وہ چند ہزاروں تک محدود ہو گئے. تو ابھی بھی یہ بہت زیادہ تباہی لا سکتے ہیں. اس میں اگر نئے ہتھیاروں کا یا اور لیٹسٹ ویپنز کا ایڈیشن ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو وہ نقصان پہنچائے گا، اس کو وہ ہرٹ کرے گا. تو میرا تو یہی میسج ہے کہ امن کو جو ہے فروغ دینا چاہیے، نہ کہ جنگ و جدل کو. ملکوں کے درمیان مسائل ہیں، ان مسائل کا حل بیٹھ کے نکالیں، اور اقوام متحدہ جیسے جو پلیٹ فارم ہیں وہ انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. اگر ان پلیٹ فارمز کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، ان اداروں کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا تو ان کی افادیت بھی ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں جو ایک وہ لا لیسنس کی سچویشن ہو جائے گی. پھر جس کا جو طاقتور ہوگا وہ مائٹ از رائٹ والی بات، پھر اس کے ہی ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہاں پہ کچھ ایسے جو لائک مائنڈڈ اسٹیٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں اور گلوبل لیول پہ امن قائم ہو اور ایسے سٹیپس نہ لیے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے جو ہے سیکیورٹی کونسل لیول پہ ان چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. جو وہاں پہ میجر جو
15 کنٹریز ان کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. نئے ٹیسٹوں کی طرف فی الحال نہیں جانے کی ضرورت. ہاں اس سسٹم کو کس طرح بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ اور نئے ٹیسٹ نہ ہوں, اور پہلے والے جو ٹیکنالوجی یا نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو کس طرح بتدریج کم کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ جو ہے وہ ایک تھریٹ کا ایلیمنٹ کم سے کم ہو. وہ آلریڈی پلیٹ فارم ہے, جیسے کانفرنس آن ڈسارمامنٹ ہے, وہاں پہ کافی سارے ایسے ایشوز ہیں جو پاسٹ میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں, اب بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اس میں آؤٹر اسپیس کی ویپنائزیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اس میں فزل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی پہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں باقی اس طرح کے مسائل پہ کام ہو رہا ہے کہ نیوکلیر ویپنز ٹیکنالوجی کو, اس کی ٹیسٹنگ کو روکا جائے, اس کو آپ فردر اس کے اسپریڈ کو اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے. کیونکہ آپ کو یاد اگر ہوگا تو 60-70s میں یہ پریڈکشن تھی کہ شاید بائی دی اینڈ آف دیٹ سینچری دنیا میں 20 سے 25 نیوکلیر ہتھیار کمپنیز وہ اسٹیٹس ایمرج ہوں گے. لیکن جب ان کنٹرول کو میئرز کو اڈاپٹ کیا گیا تو اس کا یہ امپیکٹ ہوا کہ بہت کم کنٹریز جو ہے اس ریس میں شامل ہوئی. کچھ ایسے تھے جن کے جینوئن سیکیورٹی ریزنز تھے, کچھ ایسی کنٹریز جنہوں نے صرف سٹیٹس کے لیے ان چیزوں کو ایکوائر کیا. تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ آلریڈی وہ پلیٹ فارم موجود ہیں. اب صرف یہ ہے کہ ایک نئی جو ایک ٹینشن اور نئی جو ایک انسرٹن جو سیکیورٹی انوائرمنٹ گلوبلی ایمرج ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسٹیٹس کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان اقدامات کی طرف جایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر نیوکلیر ہتھیاروں کا استعمال نیئر فیوچر یا لیٹر فیوچر میں ہوتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے وہ خطرہ ہے. ریاست, کیونکہ آج کل کے دور میں کسی کو آپ الٹیمیٹ ونر نہیں ڈکلیئر کر سکتے کسی بھی جنگ میں, کسی بھی کانفلکٹ میں. آپ یوکرین اور رشیا کی صورتحال دیکھ لیں, کتنے ٹائم سے جنگ چل رہی لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں عوام سفر کر رہی, ان کی جو پاپولیشن ہے وہ سفر کر رہی. تو ایسے عمل کو وائڈ کرنے کے لیے آلریڈی انٹرنیشنل پلیٹ فارم موجود ہیں. کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی موجود ہے. اگر اس میں کوئی نئی چینجز یا نئی تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں تو اسٹیٹس مل بیٹھ کے اس کو بھی رینیگوشیٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی, نئی ریالٹیز ایمرج ہو رہے ہیں, نئے ویپن سسٹم بن رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آ رہی. تو ان ساری ٹیکنالوجیز کو, ان نئی ڈیولپمنٹس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک لیگل فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے. جب لیگل فریم ورک میں لایا جائے گا, جب وہ بائنڈنگ ہوگی تمام کنٹریز پہ, پھر اس کا ایک اچھا اور افیکٹو حل نکلے گا. تو آلریڈی یہ انسٹرومنٹس بھی ہیں, ٹریٹیز بھی ہیں, پلیٹ فارمز بھی ڈیفرنٹ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. UN کا پلیٹ فارم اٹ سیلف ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ان نیگوشیشنز کے لیے, ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اور اس پہ آگے حل نکالنے کے لیے.